बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 फरवरी है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, जाके आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। फिर आपको खबर ये दें कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने और ज़ाती मौलजीन का एक्सेस और ख़ानदान की मुलाकात करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया गया तो रजिस्ट्रार साहब ने कुछ एतराज़ात लगाए और ये एतराज़ लगाकर खान साहब की इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया। एतराज़ में क्या कहा गया है? पहली चीज़ जो एतराज़ लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि तोशाखाना फौजदारी केस में 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म जारी किया था जिसमें करार दिया था कि फौजदारी मुकदमे की अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और अगर दरख्वास्त गुजार को कोई शिकायत है तो वो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की रिपोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जारी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इसका हवाला भी दिया और ये कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका फोरम से रुजू करे, और कहा गया कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के तहत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बगैर दाखिल की गई, इसलिए ये काबिल समात नहीं, लिहाजा दरख्वास्त वापस की जाए। देखें, ये टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और टेक्निकल एक घन चक्कर में इमरान खान के तमाम मुकदमात को जो है ये डील किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है अपने इस फैसले के जरिए? पहली बात, जब अदालत में ये बहस हो रही थी तो जज साहब भी कहते हैं कि आप जाकर रजिस्ट्रार को मिलें और रजिस्ट्रार साहब जो अगर आपकी दरख्वास्त लगाएंगे, एतराज़ात दूर करेंगे तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते, और आप जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो अपना मुद्दा पेश करें। देखिए, इन मुकदमा में होता क्या है, जिस अदालत के अंदर जो केस होता है, अगर आपको सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जिस तरह इस केस में उनके कंडक्ट के हवाले से एतराज़ात हैं तो ये उसी अदालत के सामने रखे जाते हैं, और इस चीज़ को अब पाकिस्तान में ये अदालतें एक्सप्लॉइट कर रही हैं किसी के हुक्म पर। अगर अदालत चाहे तो चीफ जस्टिस ये कह सकता था ना कि यार ये बंदे को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, और बुलाओ रजिस्ट्रार को, हमसे पूछें कि ये कर क्या रहा है, और यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कर सकता है कि ठीक है, आपकी दरख्वास्त को हम लगा रहे हैं और इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए और जो उनकी सेहत के मामलात हैं इनको भी हम देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पर भी इन्होंने दाखिल दफ्तर कर दिया, सर झुकाकर, सलाम का जवाब ना देकर। अलीमा खान और सोहेल हफीदी बार बार उनको कहते रहे, लेकिन किसी किस्म का कोई रिएक्शन आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नज़र नहीं आया। देखिए, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नाकाबंदी कर दी है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नाकाबंदी है। जो भी केस इस नाके से खान साहब का गुजरेगा उसको रोक लिया जाएगा और आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वकील हो, चाहे केस हो, चाहे इमरान खान की सेहत का मामला हो। और लगता ये है कि पाकिस्तान की अदालतों को मुकम्मल तौर पर डिक्टेट किया जा रहा है कि आपने इमरान खान को इंसाफ नहीं देना और उनकी किसी भी जो दरख्वास्त है उसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करना। दोस्तों, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बताया जाता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मशावरत का अमल शुरू हो गया और बैकडोर डिप्लोमेसी से कहें, चैनल्स के ज़रिए रब्ता कहें, जो मर्जी आप इसे नाम दें, ये अब काम किया जा रहा है। अब इसमें ना 4-5 सवालात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले इस मुलाकात के बारे में आपको बता दूँ कि अपोजिशन में कौन मिल रहा है और हुकूमत की तरफ से किसने मुलाकात की। एक तो जी महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई है जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। ये जो स्टेटमेंट जारी की गई वो इसी तरह की होती है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर भी मुशावरत की गई है। इमरान खान की सेहत और हुकूमती मुज़ाकराती अमल में मुतल्लिक जो है वो भी गुफ्तगू की गई और मुलाकात में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी साहब जो फॉर्म 47 वाले हैं वो भी मौजूद थे। अब हुकूमत के ज़रिए एक रास्ता निकालने की महमूद खान चकज़ई कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ना ये खबर को बहुत ज़्यादा ड्रम बीटिंग की गई कि मुज़ाकरात पीटीआई और हुकूमत के शुरू होने वाले हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जिस वजह से और जो मैंडेट आपके पास मौजूद है वो इमरान खान है। इमरान खान की कोई ऐसी हदायत मौजूद नहीं है जिसमें मुज़ाकरात की बात की जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लौट अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रही है तो मैंडेट क्या है? चकज़ई साहब के पास ये मैंडेट ज़रूर है। जब भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वे कहते हैं कि धरना, एहतजाज, लॉन्ग मार्च और मुज़ाकरात की अगर आपने बात करनी है तो आपने चकज़ई साहब से ये इस बात का वो फैसला करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि मैंडेट
اور یقین کیسے کیا جائے؟ مینڈیٹ تو آپ کے پاس آ گیا کہ ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس حکومت کے اوپر یقین کیسے کیا جائے؟ اس سے پہلے عمران خان کو ہم ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہو گئی، بیرسٹر گوہر آن بورڈ ہیں، عمران خان کی بہنوں کو بھی ہم نے بتا دیا، 2 جو وکیل تھے ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ نے جو گاڑیاں تھیں ان کو بھی تیار کر لیا، لیکن عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ تو کس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ سب سے اہم نقطہ دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی صحت کے متعلق پاکستان کی حکومت ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں لیتی، یہ مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے تو پہلا کام یہ کرے کہ عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، یا 4 مہینے کے لیے بھی آپ کو کرنا پڑے، آپ عمران خان کو ہسپتال منتقل کریں اور جہاں پہ ان کا علاج کیا جائے۔ دوسری چیز، خاندان کے لوگوں کو ایکسیس دیا جائے۔ اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں اچکزئی صاحب کو تو یہ راستہ اور حکومت بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی، جیسا آج رانا ثناء اللہ ٹی وی پر جو افغان پاکستان جو اس وقت کشیدگی ہے اس حوالے سے اچکزئی کو کوٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی اس پورے واقعے کی مذمت کی، لیکن اس معاملے میں اچکزئی کے علاوہ کن لوگوں کو ایکسیس دیا گیا؟ خاندان کے لوگوں کو، بہنوں کو، ان کے اوپر کیوں فل سٹاپ لگایا گیا ہے؟ تو جب تک یہ ملاقات کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان شرائط کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جائے گا؟ میں نے اچکزئی صاحب کے مینڈیٹ پر جو بات کی ہے وہ اس لیے بھی کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی کہ اچکزئی کو ان لوگوں نے جو بریف کیا وہ غلط بریف کیا۔ آپ نے یہ سنا نا کہ اچکزئی صاحب کو جو بریفنگ دی گئی تھی وہ غلط تھی۔ تو اب کس طرح سے یہ اعتبار کیا جائے کہ یہ 3 لوگ جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، اس میں یقیناً کوئی ان کو منزل ملے گی، اور کس کس شخص کو آپ نے لوب میں لیا، یہ تمام سوالات دوستو آپ نے اس ملاقات کے تناظر میں جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی لیول پر گروپنگ ہے جی، ایک مزاحمت پسند گروپ ہے، دوسرا مفاہمت پسند گروپ ہے، اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ جیسے سہیل افریدی ہیں، شفیع جان ہیں، یہ بہت پہلے کہہ چکے تھے کہ محمود خان اچکزئی کو مس گائیڈ کیا جاتا رہا، اب ان پر کیسے یقین کیا جائے؟ تو آپ نے اس تناظر میں ان تمام سوالوں کو یاد رکھنا ہے۔ میں فیروز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں لندن سے، جہاں پہ قاسم سلمان کا ایک انٹرویو بی بی سی پر ہوا، اور پھر اس پر اب اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ اور ان کا جو حالیہ بی بی سی کو انٹرویو ہے اس کے اوپر نا خاص طور پہ جو لیگی صحافی ہیں، اب ان کو لیگی صحافی کہنا ہے، ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں پی ٹی آئی کے صحافی کہتے ہیں، لیکن خیر وقت بدلتے دوستوں دیر نہیں لگتی، ان کے اوپر بھی سچائی بہت جلدی عیاں ہوگی، اور یہ خود کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر اس وقت کو یاد کریں گے کہ ہم کیوں آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کیوں نہیں کھڑے تھے۔ اب یہ جو لیگی صحافی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر؟ انہوں نے نا حالات اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اور پھر انہوں نے اے آئی سے مدد لی ہے۔ اب ان کے پاس خود تو کوئی ذہانت نہیں ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انہوں نے مدد لی اور ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ پاکستان نہ آنے کی وجوہات بتا رہے ہیں، اور جس میں انہوں نے یعنی اس ویڈیو کے اندر یہ دعویٰ ہے جو کہ جھوٹا دعویٰ تھا کہ ہم پاکستان اس لیے نہیں جا رہے کہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے ٹہریان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے یا نہیں لے کر جانا۔ اب اس ویڈیو کے اوپر جمیمہ گولڈ سمتھ نے ایک ریئیکشن دیا، اور انہوں نے اسے مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ویڈیو جو ہے وہ قرار دیا، اور اوبویسلی اس جو بی بی سی کا انٹرویو میں نے بھی دیکھا ہے، پورے برطانیہ نے، دنیا نے دیکھا، وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب ان لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اس ویڈیو کو نکالیں۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز کی جو ویڈیوز تھی جو ان کے اکاؤنٹ سے شیئر ہوئی، ان کے خلاف آپ نے کیسز بنا دیے، تو ان لوگوں کو بھی ڈھونڈیں جو اس قسم کی ویڈیوز بنا کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو بنا رہے ہیں۔ اب خاندان کو یقیناً اس کے اوپر جو ہے کوئی رد عمل دینے سے بات نہیں بنے گی، لیکن اس انٹرویو کے حوالے سے اور باقی جو معاملات ہیں اسے کنسرنڈ اتھارٹیز کے سامنے اٹھایا جائے۔ اب ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن اس معاملے کو ریکارڈ کے لیے ضرور اٹھایا جائے تاکہ کل کو جب حالات بدلیں تو ان لوگوں کے خلاف ایک کارروائی تو ہو سکے۔ دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں بھی دے دوں جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ پشاور میں ہمیں ایک ویو آف ٹیررزم نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو کل بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ جب افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے جوابی کارروائی کی اور بہت زبردست قسم کی کارروائی کی، اور انہیں اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ وہ اب اس وقت کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کی حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ آ کر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کریں، اور یہ معاملے کا حل نہیں ہے۔ ایسے ہی وقت میں جو ان کے ایسے گروپس جن کی یہ پشت پناہی کرتے ہیں طالبان کی، وہ پاکستان پر دوبارہ سے حملہ کر رہے ہیں، اور گوریلا وار جو ہے وہ ایک طرح سے مسلط کی جا رہی ہے۔ اب گوریلا وار کس قسم کی ہے؟ آئے، حملہ کیا،
اور کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ بچ کے نکل جاتے ہیں، پھر وہ تیاری کرتے ہیں، پھر فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان افغانستان کی جو کشیدگی ہے یہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. دنیا کا یہ کہ ریئیکشن اس کے اوپر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس وقت پشاور میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حوالے سے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو دوستوں بتا دیں کہ پاکستان کی فضائیہ نے افغانستان کے اندر ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور ان فضائی حملوں میں پاکستان نے افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹ جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں اور 18 پر اس وقت قبضہ کر لیا. وہاں پر آپ کو پاکستان کا پرچم نظر آئے گا. تفصیلات کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 297 کرندے ہلاک اور 450 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہیں، اور افغان طالبان کی 89 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی اور کچھ پہ پاکستان نے قبضہ بھی کر لیا، جبکہ 135 مسلح گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دی گئی. یعنی پاکستان نے جی ان کے کڑاکے نکال دیے اور مکمل ان کی کمر توڑ دی ہے، اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا، اب اس میں نا شاید آپ دوستوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ افغانستان جو کچھ پاکستان میں تو کر رہا ہے، ہم نے مہمان نوازی کی ان کی اوور دا ایئرز، لیکن جو لندن کے اندر افغانی پاکستانیوں کے ساتھ کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہائی کمیشن کے باہر جا کر پتھراؤ بھی کرتے ہیں، یہ حملہ بھی کرتے ہیں، یہ احتجاج بھی کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں کو مارتے بھی ہیں. اور متعدد ایسے واقعات موجود ہیں ساؤتھ ہال میں. اگر آپ ابھی جا کر سرچ کریں تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پر پاکستان مخالف نعرے ساؤتھ ہال کی سڑکوں پر لگائے گئے. یہ میرا خیال ہے کہ خبریں پاکستان میں جو ہمارے دوستوں کو نہیں پتہ چلتی، لیکن ایک بہت ہی زبردست قسم کی کنفرنٹیشن یہاں پر ایک محاذ یہ بناتے ہیں پاکستانیوں کے خلاف. اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے جہاں بھی آپ جا رہے ہیں افغانی کوئی اچھے آپ کے بارے میں خیالات نہیں رکھتے اور وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ نفرت جو ہے ساری عمر ان کی کئی 3-4 نسلوں کو پاکستان نے مہمان نوازی کی، اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ کو گالیاں مل رہی ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے وہ بارڈرز کے علاقے ہیں یا پھر پاکستان سے باہر. اب یہ معاملہ جو ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ایک احساس ہمدردی رکھ رہے ہیں، جن کی فیملی پاکستان میں بھی ہے، جن کی افغانستان کے اندر بھی ہے، تو ایک نیچرل سی ایک چیز ہے. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان پالیسیز کا قصور ہے. جب افغان مہاجرین کو ہم ویلکم کر رہے تھے تو obviously وہ 1 دن 4 دن کی بات تو نہیں تھی، یہاں پر تو کئی دہائیاں گزر گئی. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نسلیں بھی بڑی ہوئی جن کی رشتہ داریاں پیچھے بھی تھی، تو اس لیے ایک سافٹ کارنر نظر آتا ہے. یہ افغانستان کی عوام کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، پر یاد رکھے گا یہ اس رجیم کے خلاف لڑائی ہے جو پشت پناہی کر رہی ہے طالبان کو اور جو پاکستان میں کارروائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے پاکستان میں ہوا، کل ایک دوست ہمارے ہم سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کافی طرح بدتمیزی بھی کی، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ لیسٹ کہ انہیں ہمارا پیغام پہنچا. اور اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے کہ یہ جو کچھ پشاور میں ہوا یہ سن لیں بھائی. کل آپ نے بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی اور آپ نے کہا کہ تمہاری اوقات مجھے پتہ چل گئی ہے، لیکن ان کی اوقات کیا ہے؟ میں اس لیول پر جا کر آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن ان لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ پشاور، بنو، ہنگو میں پولیس چوکیوں پر حملہ ہوا، یہ کیوں کیا حملہ کسی نے؟ بتا دیں. یہ جو لوگ مارے گئے ہیں پشاور میں پولیس اسٹیشن اور چوکی پر دستی بم حملے کیے گئے، یہ کوئی جہاد کر رہے ہیں؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ پاکستان کے 54 پوائنٹس کے اوپر فائرنگ کی گئی. یہ پرووک کیا گیا نا کس کے کہنے پر؟ کیا پاکستان نے ایسا کر دیا تھا؟ پاکستان تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یار ان کو روک لو، یہ دہشت گرد تمہاری سرزمین بار بار استعمال ہو رہی ہے، ہم نے تو تمہیں اور ثبوت بھی دیے. اور پھر دیکھیں یہ جو آج بے شک پاکستان میں جس قسم کی مرضی رجیم ہے اور جس قسم کی بھی حکومت ہے، لیکن پاکستان نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ لوگ انوالو ہیں، آپ کی سرزمینیں اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے، ان کو روکیں. پھر ہمیں سننے کو آگے سے کیا ملا کہ آپ کتنے پیسے دیں گے، اور یہ کام ہوا. ان کی ڈیمانڈ تھی کہ پاکستان جو ہے ان کو پیسے دے ریہیبلیٹیشن کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر. یعنی اگر آپ کو ریہیبلیٹیشن کے نام پر پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پاکستان پر حملہ کر دیں گے. اب یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے یہ بڑی خطرناک ہے. کراچی سینٹرل جیل کے اطراف پہ جتنی بھی گاڑیاں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، اور سر وہ تیار کھڑے ہیں، وہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں اور یہ رکیں گے نہیں. دیکھیں افغان حکومت تو کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر جو بات کریں، لیکن دوسری طرف یہ تمام گروپس جو ہیں متحرک ہیں. اب ہوا کیا ہے جی کہ ایران نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو ریکویسٹ کی ہے. ترکی کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جو تنازع حل کرانے کے لیے بھی رابطہ ہوا، اور ایران بھی یہی بات کر رہا ہے. افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت اور پاکستان کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دینے کے دوران ترکی تنازع کے حل کے لیے متحرک نظر آیا. ترکی نے یہ باتیں ضرور کہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کی اور دوسری طرف بھی ان کی بات ہوئی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کی حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، طالبان حملہ کرتے ہیں، یہ عوام سے لڑائی نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ افغانستان کی پاکستان سے لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی دہشت گردوں سے لڑائی ہے. آپ اسے جو مرضی رنگ دیں
اور لیکن وہ دوست جو کل ہمارے سے بہت ناراض تھے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ جو حملہ ہوا ہنگو میں پشاور اور پولیس چوکیوں پر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ مجاہدین تھے جنہوں نے آ کر حملہ کیا۔ اب پاکستان کی حکومت نے سر، ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ایک تو ڈرون جو پرواز ہے اس کے اوپر باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے پورے ملک میں، جتنی فیملی فنکشنز ہیں انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے جہاں جہاں بھی ڈرون موجود ہے اب آپ نہیں اڑا سکیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان اور افغان سرحدی کشیدگی ہے، اس کے تناظر میں خیبر پختونخوا میں اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ فعال کر دیا گیا اور سیکیورٹی کے ساتھ ہائی الرٹ ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کا نظام مزید مؤثر بنایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ ڈویژنل جو ایس پیز اور ڈی ایس پیز اور سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کی جا رہی ہے۔ عام شاہراہوں پر بختر بند گاڑیاں، ایلیٹ فورس اور سٹی پیٹرولنگ اسکواڈ اور ابابیل اسکواڈ اور مقامی پولیس مسلسل گشت کر رہی ہے، اور ریجنل پولیس آفیسر جو ہیں وہ بھی اس وقت آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ دیکھیں یہ تو جو کاؤنٹر میئرز ہیں وہ آپ نے لینے تھے، لیکن آج دوستو جو عمران خان کا ایک پیغام جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور آج دوبارہ سے سہیل افریدی صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا اور اس پر انہوں نے تفصیل سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب کو آپ پورے اس یہ جو ایکشن ہے اس میں کہیں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پاکستان کی حکومت جب یہ کہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ایک ایجنڈے پر متفق ہیں، تو ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ ریفلیکٹ بھی کروائیں۔ اگر آپ لوگوں کے بھی پر کروا سکتے ہیں، ٹرانسمیشنز کا انعقاد کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا۔ سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی ملک کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی یا جارحیت ہوتی ہے تو بغیر کسی خوف اور ڈر کے ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ لیکن محب وطن کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لیکن اسے آپ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں آنے دیتے، کیونکہ وہ کیا کہے گا؟ وہ عمران خان کا نام لے گا، عمران خان کی بات کرے گا، عمران خان کی جو پالیسی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے اس پہ وہ آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حکومت خیبر پختونخوا نہیں بلکہ ہر پاکستانی اپنا قومی فریضہ سمجھتا ہے۔ اندرونی اختلاف اور غلط پالیسیز پر تنقید کی بجائے بیرونی سازشوں جارحیت میں ہم اپنے ملک اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وفاقی نمائندوں سے بھی میں نے اپنے آخری ملاقات میں عمران خان صاحب کی دی گئی ہدایات کو آن ریکارڈ لایا۔ اب یہ ہدایات کیا تھی آپ بھی سن لیں، چونکہ اس ملک کے اندر تو خان صاحب کے نام پر پابندی ہے، ان کی درخواستوں پر پابندی ہے، ان کی صحت اور ڈاکٹرز کے ایکسیس پر پابندی ہے، لیکن یہ جملہ جو انہوں نے لکھا یہ پاکستان کی اس خطے کی تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا اور یاد رہے گا۔ اور یہ جملہ کیا ہے کہ اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے تین فریقین کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام، اور دوسرا افغان حکومت، اور تیسرا افغانستان کی عوام۔ ان تینوں فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہتر پالیسیز کے باعث خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں امن قائم ہوا، مگر رجیم چینج کے بعد حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میں 3 سال سے مسلسل کہتا آیا کہ ہمیں دانش مندی اور دور اندیشی کے مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے ساتھ پرامن انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے۔ افغانستان سے کشیدہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ نفرت اور تصادم کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ عوام کے حقیقی نمائندوں کی بنائی ہوئی پالیسیاں دہشت گردی کا دیرپا حل نکال سکتی ہیں، یہ عمران خان نے کہا۔ پاکستان میں سر خان صاحب کی جو باتیں ہیں اوبیسلی یہ تاریخ کا حصہ بنیں گی، اور اس خطے کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کا نام زندہ ہوگا، یا پھر یہ گفتگو جو خان صاحب کر رہے ہیں یہ آپ کو زندہ نظر آئے گی۔ دیکھیں جو تاریخ ہے نا 2026 کی جو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو نا 2 قسم کی تاریخ نظر آئے گی۔ ایک تاریخ ہے طاقتوروں کی، امریکہ سپر پاور ایران پر حملہ کر دیا، جب دل چاہتا ہے کسی بھی ملک پہ حملہ کر دیتا ہے، یہی ہو رہا ہے نا۔ مجھے ایران کی قیادت پسند نہیں، لہٰذا میں ان کو چھوڑوں گا نا۔ میں آپ کو نا سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور تکمیل کے لیے دنیا کے دیگر اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے ایران کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور ان کی پوری ہسٹری ہے۔ اور ہسٹری نے کس طرح یاد رکھے گی؟ طاقتور، ضدی، نارسسٹ اور ایسے کردار جنہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے وہی کام کیا۔ دیکھیں نریندر مودی میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں مجھے تو آج کی تاریخ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ آج وہ ٹیکسس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر وہ ایران کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ثابت ہوا کہ نریندر مودی نے بھی باہر کے الیکشنز کے اندر پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی اس کا ذکر کیا۔ کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نیتن یاہو صاحب کو بھی اپنی پارلیمنٹ اور اپنی جو پارٹی تھی
وہاں کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ کرنا چاہتے تھے اگلے الیکشن، اور صدر صاحب کو سب کو وہ ایک طرح سے خاموش کروانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو میں دے رہا ہوں، اور یہ تینوں شخصیات طاقت کے بل بوتے پر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور عمران خان طاقت کے بل بوتے پر نہیں، عوام کی طاقت سے تاریخ میں زندہ رہے گا، یہ رہنا چاہتے ہیں وہ رہے گا۔ تو دو قسم کی تاریخ 2026 میں لکھی جا رہی ہیں، ایک وہ ہے جسے تمام سہولیات چھین لی، اور ایک وہ ہے جو طاقت کے بل بوتے پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر دنیا میں ہر اس ملک کے خلاف جا رہے ہیں جو ان کی طاقت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جب پاکستان میں ہم طاقتوروں کی بات کرتے ہیں جو کچھ خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ نریندر مودی کا اور باقی کا لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سر یہی تعلق ہے۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ گئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ طاقت کے بلبوتے پر دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، تجارت ہو گئی، بم ہو گئے، بحری بیڑے ہو گئے، یہی کر رہے ہیں نا۔ اب اس کے اتحادی کون ہے؟ اسرائیل، جسے فلسطین میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، رپورٹس ایسی موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کی جہاں پر بچوں کی لاشیں ملی، یا تو ان کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی یا سینے پر، یعنی کسی سنائپر نے ان کو ٹارگٹ کیا۔ یہ کوئی ہنٹنگ گراؤنڈ تو نہیں تھا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے حکمرانوں کی اور ان حکمرانوں کو مسلط کرنے والوں کی تعریفیں کرتا ہے، سر مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کر جو طاقت کا کھیل ہے، طاقتور کو طاقتور بنانے والے جو شخصیات ہوں گی وہی پسند ہوں گی نا، یا ان کے مقاصد کو پورا کرنے والے وہی پسند ہوں گے۔ ان کو عمران خان کیسے پسند آئے گا؟ کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس تناظر میں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ 2026 کی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے یہ دو قسم کی تاریخ ہے۔ ایک تاریخ جس میں عمران خان آپ کو ہمیشہ زندہ نظر آئے گا، اور کبھی کوئی شخص جو ہے اپنے فعل یا اپنے الفاظ سے یا اپنی طاقت سے عمران خان کا نام مٹا نہیں سکتا، اور دوسری طرف وہ طاقتوروں کی تاریخ ہے جو لکھی تو جا رہی ہے لیکن بہت جلدی مٹ جائے گی، اور تاریخ انہیں بدترین حکمرانوں کے طور پر یاد رکھے گی۔ دوستو، خان صاحب کی گفتگو کو یاد رکھیے گا۔ آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی ان ہدایات کے تناظر میں سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میں وفاقی نمائندوں کو نیشنل جرگہ بنانے کا مشورہ دیتا ہوں جس میں صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے، قبائلی مشیران اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مشیران شامل ہوں، اور یہی واحد راستہ ہے جس سے مسائل بہترین انداز میں حل ہوں گے۔ جنگ ہمیشہ آخری آپشن ہونا چاہیے، جنگ سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ میں آپ کو یہ بات کرتے کرتے میرے ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، اس کا صرف دہشت گردوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس میں جو عوام پستی ہے نا، ان کی روٹس بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ اور اگر آپ لوکل سے بات کریں نا تو ان کو کیوں مارا جاتا ہے یا ان کے خلاف ایک ایجیٹیشن کیوں ہے؟ یہ لوگ طالبان کو پناہ دیتے ہیں، یہ الزام ہے جی اس کے اوپر۔ اب جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو یا ان لوگوں کو اگر پناہ نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ماریں گے، آپ تو چلے جائیں گے، یہ پیچھے سے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور وہ گولی مار دیتے ہیں، تو ہم نے پھر اس علاقے میں رہنا ہے، ہمیں جو حکومت سے یا پاکستان کی ریاست سے جو سپورٹ چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو آپ کی جو سوشل روٹس ہیں وہ دونوں طرف نظر آتی ہیں، ان کے تعلقات، ان کی رشتہ داریاں، اور اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس لیے بھی یہ علاقے جو ہیں کمپلیکس ہو گئے ہیں۔ یہ ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک دونوں طرف سے بیٹھ کر اس پہ بات نہیں ہوگی۔ آج افغانستان میں بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آؤ بیٹھ کر بات کریں، تو یار یہ طالبان کو بھی کہنا کہ جو کچھ پشاور، بنوں اور ہنگو میں جو تم نے کیا ہے، اور چوکیوں پر پولیس کی، اب کوئی نمازی کوئی روزے کی حالت میں اور کوئی انتظار کر رہا ہوگا کہ گھر جا کر اپنے بچوں کی شکل دیکھے گا، لیکن اب وہ گھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے کل بہت زیادہ تنقید کی، ان سے کوئی پوچھے جیسے آپ اسلامی حکومت کہتے ہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سر اسلام کو پڑھیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر ایک چادر لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین آپ کو عطا کی نا۔ پہلے سال آپ آئے تو آپ حج کی نیت سے آئے، آپ کو جانا پڑا، پھر آپ آئے اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو واپس لاؤں گا اور فتح آپ کو ملے گی۔ ایسا ہی ہوا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کے تاثرات تھے، آپ نے اپنے وہ تاثرات بھی چھپا لیے کہ میرے مخالفین جب دیکھیں گے تو کہیں ان کو یہ تاثر نہ جائے کہ دیکھو کس طرح غرور میں یہ شخص جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اس کیفیت کو بھی چھپا لیا کہ کوئی اس کیفیت کا غلط مطلب نہ نکالے۔ تو سر اسلام میں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں اور کہیں کہ اسلامی حکومت، تو وہ اسلامی حکومت نہیں ہے سر۔
یہ جو لوگ مرتے ہیں، جو لوگ شہید ہوتے ہیں، جو عام بندے مساجد میں، امام بارگاہوں میں شہید ہوئے، ان کا آپ کی سیاست سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ گروپس ہیں جو کرائے کے قاتل ہیں، جن کو حاصل کیا جاتا ہے، جن کو ہائر کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اسی قسم کا کام کرتے ہیں. اور اگر اس میں کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اپنا شک جو ہے وہ دور کر لے. پشاور بنو ہنگو میں یہ جو واقعات ہوئے، اسے کسی طرح بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جناب وہاں پہ تو اسلامی حکومت ہے. اور دوستو، ہم نے تو مذہب کو کبھی پڑھا ہی نہیں. مذہب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مارو اور کہو کہ یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام کو تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. ہمیں تو جو کہا جاتا ہے، جو مولوی صاحب نے کہا، ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. اسلام اور کتاب کے ساتھ تعلق کو آپ ذرا جوڑ کر دیکھیں تو تمام کنفیوژن دور ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا کی. آپ پہلے آئے، واپس جانا پڑا. بہت تکلیف ہوئی کہ اس دفعہ ہم حج کے ارادے سے آئے تھے لیکن واپس جانا پڑا. آپ واپس چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب اور فاتح بنا کر اسی شہر پہ واپس بھیجا. آپ نے کہا کہ جاؤ، جا کر ایک چادر لے کر آؤ. صحابہ کرام چادر لے کر آئے. پھر آپ نے وہ چادر اپنے اوپر لے لی اور پھر بعد میں لوگوں نے دریافت کیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ایک غلط پیغام پہنچے جب وہ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں اور اس کا ایک غلط مطلب نکالیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی تھی. آپ کے ارد گرد جو مخالفین تھے، آپ کے جو دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، اس کا مطلب کچھ بھی نکال سکتے ہیں. لیکن یہ ہے ذات میرے نبی کی، اور یہ ہے اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیا اور ہمیں ایک ایسی کتاب دی جو آپ کو ہر مسئلے پہ ایک آپ کی رہنمائی کرتی ہے. لیکن ہم اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے اور آج ہمیں فتوے سننے کو مل رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتا، اور دہشت گرد جن کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے سر کیسے تعلق ہوگا؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ بچوں کو، معصوموں کو مار دیں؟ آپ نے وہ امام بارگاہ کی تصویریں نہیں دیکھی؟ معصوموں کو شہید کر دیا. سر، پاکستان تو پچھلی کئی دہائیوں سے قربانی دے رہا ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لوگوں کے جسم کے ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں سے. تو کہاں لکھا ہے اسلام کے اندر کہ تم سب کچھ کرو؟ جنت کا آپ ایک جھوٹا ایک منظرنامہ پیش کرتے ہیں لوگوں کو اور گمراہ کر کے اسلام کے نام پر شہید کرواتے ہیں کہ جناب یہ شہادت ہے، سب سے بڑا درجہ ہے. شہادت یہ نہیں ہے. دوستو، پاکستان میں یہ جو کچھ ہوا ہے پشاور، ہنگو اور اس کے ساتھ ساتھ بنو کے اندر، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان میں جو قیادت ہے، چونکہ ان سے پاکستان افغانستان کے تناظر میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مداخلت کریں گے، تو اس پہ انہوں نے کیا بات کہی. صحافی نے ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ میں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا. امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور جنرل ہیں، عظیم قیادت ہے. یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. سر، آپ عزت کرتے ہیں لیکن آئی کین سی دیر از انادر پارٹنرشپ ان میکنگ. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سر، ہسٹری ہمیں بتائے گی اور جج کرے گی. آج سے 4 سال بعد یا 10 سال بعد جب اس خطے کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو بتایا جائے گا کہ بگرام ایئر بیس تھی، امریکہ کے اوپر جنگی جنون تھا، اور پھر پاکستان نے کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا. ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہے. دیکھیں، آج 20 برس ہو گئے امریکہ کو وہاں سے جو انہوں نے کچھ کیا. 20 برس ہم کیسے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کیا تھے کہ انہوں نے افغانستان کو ایک ایسی سرزمین، یا یہ کہا جائے کہ ایک لیبارٹری بنا دیا جہاں پہ وہ اپنے ویپنز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. افغانستان کی جنگ کے نام پر یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے، لندن ٹائمز، انہوں نے ایک اخبار بھی یہاں سے نکالا ہوا تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جو امریکہ افغانستان کے اندر گیا یہ پورا ایک ہاکس تھا. پوچھا کیسے ہاکس تھا؟ تو دوستو، انہوں نے ایسا اسلحہ کمیشن کیا جس نے کبھی بھی افغانستان کی سرزمین کو نہیں دیکھا، نہ ہی وہاں پہ وہ لینڈ کیا. وہ پیسہ کہاں گیا؟ یہ ایک ہاکس تھا. امریکنز اسلحہ بناتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ، جن کے پاس پیسہ ہے. یہ جو بادشاہ، شہزادے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اوبیسلی یہ اسلحہ بیچا جاتا ہے چونکہ پیسہ ان کے پاس بے پناہ ہے، اور پھر انہی ممالک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو امریکہ دنیا میں سیکیورٹی کے نام پہ اسلحہ بیچتا ہے اور پھر جنگیں کرواتا ہے.
تو یہ اس تناظر میں بھی آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہسٹری ایک پارٹنرشپ، پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا، سر آپ کو ہسٹری جج کرے گی، اور ہم ایک غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین جس طرح 20 سالوں میں استعمال ہوئی، اب افغانستان کے اندر امریکہ تو نہیں آئے گا نا، امریکہ کو لیکن وہ ایئر بیس چاہیے، بگرام ایئر بیس ہے، کیونکہ چائنا کے جو اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں وہاں سے بہت قریب ہیں، اور وہ کیا ہیں، وہ ایٹمی تنصیبات ہیں، اور تقریباً 45 منٹس کی فلائٹ ہے بگرام ایئر بیس سے۔ تو اس تناظر میں بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ایران بھی ثالثی کے لیے آ گیا جی، ترکی بھی ثالثی کے لیے آ گیا۔ اگر بگرام ایئر بیس ان کے پاس چلے گی، امریکنز کے پاس، تو اوبیسلی امریکہ ادھر سے بھی مارے گا ایران کو، اور پھر آگے چائنا ہے، اوپر رشیا ہے۔ تو اس تناظر میں جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔ تو یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ جب انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات آتی ہے، مجھے یہ بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، آئی کین اسپیک فار آورز اینڈ آورز۔ انفارچونیٹلی ہم نے بہت دیر میں اس کا آغاز کیا۔ جو ہمارا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے عرفان ہاشمی ٹاکس، اس پہ ہم بگرام ایئر بیس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری ہم نے اس سے پہلے بھی اپلوڈ کی ہے، آپ جا کے اسے ضرور دیکھیے گا کہ بگرام ایئر بیس اصل میں تھی کیا، اور اس ایئر بیس کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں انٹرنیشنلی وہ کیا تھی۔ بگرام ایئر بیس جی ایک پورا شہر ہے جس میں کئی ہزار فوجی ایک وقت میں ان کو لک آفٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس ڈاکومنٹری کو بھی دیکھنا ہے، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک آدھے دن میں ہم دوبارہ سے اپنے اس ڈاکومنٹری کو ریوزٹ کریں، اور آپ کو اس ایئر بیس کے حوالے سے آپ کو دکھائیں کہ یہ ایئر بیس کتنی بڑی ہے، اور امریکہ کا اس ایئر بیس کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کیا ہے۔ 240 کلومیٹرز، 240 کلومیٹر جی صرف چائنا سے دور ہے، اور امریکنز نے اس کے اندر کس طرح سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اٹس اے بیوٹیفل ڈاکومنٹری، جسٹ گو اینڈ واچ دیٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں بہت ساری معذرت چاہتا ہوں وہ تمام دوست جو ہمیں انڈیا سے دیکھتے ہیں۔ عرفان ہاشمی آفیشیل جی وہاں پہ نہیں آتا، تھینکس ٹو یور گورنمنٹ، انہوں نے ہمیں وہاں پہ بین کیا ہوا ہے، بلکہ کیسز بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے عرفان ہاشمی ٹاکس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی تک وہ بین نہیں ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔